नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस के फैसले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये 85 सेकंड का क्लिप अब से 25 मिनट पहले सामने आया है और मरियम नवाज का ये जो 85 सेकंड का क्लिप है, इसने सोशल मीडिया पर अब एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि मरियम नवाज के इस 85 सेकंड के क्लिप में एक ऐसी शर्मनाक किस्म की हरकत की गई है कि इस हरकत को देखकर और इस हरकत के मुतल्लिक सुनकर पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो भी हैरान परेशान रह गए हैं। और मरियम नवाज इस 85 सेकंड के क्लिप से अब एक नई और शर्मनाक किस्म की हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। यानी वो मरियम नवाज जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बदतरीन फ्रॉड का मुर्तकिब करार दिया था, वो मरियम नवाज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बदतरीन धोखाधड़ी की थी, वो मरियम नवाज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली मर्तबा और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मर्तबा जाली फोन से बनाई गई एक जाली डीड जमा कराई थी। उसके बाद यही मरियम नवाज अदालत से सजा याफ्ता हुई, लेकिन अब आज के दिन में उनका एक 85 सेकंड का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक बड़ी घिनौनी किस्म की नई वारदात की है। अब ये जो नया ताज़ा तरीन क्लिप आज के दिन में वायरल हुआ है, इसमें मरियम नवाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदियाल साहब पर बराह रास्त हमला कर रही हैं और चीफ जस्टिस साहब को धमका रही हैं, चीफ जस्टिस साहब को इनडायरेक्ट धमकियां दे रही हैं और ये कह रही हैं और ये इल्जामात लगा रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप इमरान खान साहब से मिले हुए हैं, इमरान खान अब आपके सर पर और अदलिया के सर पर चढ़कर वापस इक़्तिदार में आना चाहते हैं। यानी चीफ जस्टिस को ये धमकियां दे रही हैं कि हमने जो बोगस तरीन केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए हैं, इनमें इमरान खान साहब को आप नाअहल करें, वरना हम आपके खिलाफ बदतरीन मुहिम चलाएंगे, वरना हम ट्विटर पर आपके खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे। और हैरत अंगेज तौर पर चीफ जस्टिस साहब जिनकी इसी सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया और गॉड फादर करार दिया था, अब तक चीफ जस्टिस साहब ने मरियम नवाज के इन हमलों का कोई नोटिस नहीं लिया और मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब को बेंच फिक्सर भी कहा, लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक एक बेजरर सा बयान देने पर फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब यहां पर जनरल बाजवा के मुतल्लिक भी एक तबाहकुन किस्म की वीडियो अब से 35 मिनट पहले सामने आई है। जनरल बाजवा की ये जो वीडियो है ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और जनरल बाजवा का ये जो 35 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल हुआ है, इस पर अब लतीफों का एक बहुत बड़ा और ना थमने वाला तूफान आ गया है। अब इस वीडियो में दूसरा किरदार कौन है जिसे जनरल बाजवा ने फोन किया, लेकिन इस किरदार ने जनरल बाजवा का फोन उठाने से इनकार कर दिया, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये एक ऐसा किरदार है जिसको जनरल बाजवा ने खुसूसी तौर पर अपने घर बुलाया। अपने घर बुलाकर जनरल बाजवा ने तकरीबन 6 घंटे तक इसी किरदार को ब्रीफ किया, अपने घर इसी किरदार को खाना खिलाया और फिर इस किरदार से एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की फरमाइश भी की। अब ये जो किरदार हैं जिनका नाम भी आपको बताते हैं, ये जनरल बाजवा की इस फरमाइश को सुनकर हैरान परेशान रह गए, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि जनरल बाजवा उनसे इस किस्म की फरमाइश करेंगे। और जनरल बाजवा ने असल में उनको अपने घर इसलिए बुलाया था, यानी ये उनके लिए भी बहुत ही एक हैरानकुन बात थी कि जनरल बाजवा उनको कॉल करें। उनका जनरल बाजवा से किसी किस्म का कोई खास ताल्लुक भी नहीं था, उनको जनरल बाजवा ने इस तरह से कॉल की, उसके बाद अपने घर बुलाया, वहां उनको खाना खिलाया और 6 घंटे तक उनको अपने घर में रखा। उसके बाद जनरल बाजवा ने
ان سے ایک بہت بڑا کام لینے کی کوشش کی، لیکن جناب باجوہ سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، اور اسی بلنڈر کے متعلق اب ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہے۔ یہ 35 سیکنڈ کا ایسا کلپ ہے جس کے متعلق سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جناب باجوہ نے اب ایک اور فون کال کی، اور یہ جو ان کا تازہ ترین ویڈیو کلپ سامنے آیا، یہ ایک ایسی صورتحال میں سامنے آیا جب جناب باجوہ نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ مکمل گمنامی کی زندگی گزاریں گے، مکمل روپوشی کی زندگی گزاریں گے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد وہ اس قدر غیر مقبول ہو گئے کہ اگر ان کی کوئی عام سی تصویر یا عام سی ویڈیو بھی سامنے آ جائے تو تب بھی ان کے اوپر تنقید کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں جناب باجوہ کی ایک نئے ایئرپورٹ سے ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو میں جناب باجوہ کو مکمل طور پر تنہا دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، اور پورے ایئرپورٹ پر کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جو کہ جناب باجوہ کے قریب آیا ہو، جس نے جناب باجوہ سے ملنے کی کوشش کی ہو۔ یعنی جناب باجوہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن اب جناب باجوہ کی جو ایک تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ ویڈیو ان کی UAE سے آنے والی ویڈیو سے بھی مکمل طور پر مختلف ہے، جہاں پر انہیں ایک چوراہے پر کھڑے دیکھا جا سکتا تھا، اور وہاں بھی وہ مکمل طور پر مضطرب، پریشان اور تنہا نظر آئے تھے۔ لیکن اب جناب باجوہ کی اسی کردار کے متعلق جن کو انہوں نے اپنے گھر بلایا تھا، اس حوالے سے ایک تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کیے ہوئے ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے کردار ہیں جن کی وجہ سے جناب باجوہ سے ایک بہت بڑا بلنڈر بھی ہو گیا۔ اب اس ویڈیو میں جس قسم کے مناظر ہیں اور جو الفاظ سنائی دے رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جناب باجوہ سے جڑی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ جناب باجوہ ایک صحافی سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات میں اچانک وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑے گھنونے ایکشن کا از خود اعتراف بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ ایکشن کیا۔ اس کے بعد اسی ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہ سنا جا سکتا ہے کہ جناب باجوہ اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کی اچانک برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے متعلق انبلیویبل، ناقابل یقین قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ جناب باجوہ جو یہ کہتے تھے کہ میں تو مکمل طور پر غیر سیاسی ہوں، میں تو مکمل طور پر نیوٹرل ہوں، اور اب میرا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جس پر پورا پاکستان ہکا بکا رہ گیا۔ اسی وجہ سے اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب یہ جو صحافی ہیں یہ بھی جناب باجوہ کی یہ باتیں سن کر حیران پریشان رہ گئے کہ جناب باجوہ ایک آرمی چیف کے طور پر اس طرح کا کام کیسے کر سکتے تھے، کیونکہ جناب باجوہ نے یہ جو صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان نے میرا امیج بہت خراب کر دیا، عمران خان نے میرا میٹر آؤٹ کر دیا ہے، اور میں نے خود اپنے ہاتھ سے عمران خان کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور میں یہ ویڈیوز اب کسی بھی وقت لیک کر دوں گا، اس سے عمران خان کو بڑی پریشانی ہوگی۔ لیکن اب جناب باجوہ کی ایک اور اینکر کے متعلق اور ایک اور صحافی کے متعلق ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے۔ یعنی ایک جو ویڈیو ہے اس کے متعلق تو معروف اینکر اور صحافی آفتاب اقبال صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ کس طرح سے جناب باجوہ نے انہیں یہ بتایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور میں ان ویڈیوز کو وائرل کر دوں گا۔ اگرچہ جب عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جناب باجوہ آپ کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب باجوہ کو یہ جوابی پیغام دیں کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، میں ان کا احتساب کروں گا اور ان کو ایکسپوز کروں گا۔ لیکن اب ایک اور صحافی کے متعلق اور جناب باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑا اور دلچسپ نوعیت کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ جو انکشاف ہے یہ اصل میں جاوید چودھری صاحب کے متعلق اور جناب باجوہ کے متعلق ہے۔ جاوید چودھری صاحب کو جو کہ ایک معروف سینئر صحافی ہیں، انہیں جناب باجوہ نے اپنے گھر بلایا تھا،
ان کو 6 گھنٹے تک انہوں نے اپنے گھر کا وزٹ کروایا. 6 گھنٹے کے دوران ان کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کر کے کھانا وغیرہ بھی کھایا, اور اس کے بعد جاوید چودھری صاحب سے ایک کالم بھی لکھوایا گیا. اب یہ جو تازہ ترین کالم لکھوایا گیا, اس میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا, کیونکہ جناب باجوہ نے اس کالم میں یہ تاثر دلوا دیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یعنی جناب باجوہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان شاید ملک کے لیے اور معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اس لیے انہیں ہم نے نکال دیا. اس قسم کا تاثر جناب باجوہ نے اس کالم میں لکھوایا. لیکن اس کے بعد جناب باجوہ پر تنقید کا ایک نیا طوفان کھڑا ہوا, کیونکہ جب لوگوں نے جناب باجوہ کو یہ بتایا اور اس طرح کے پیغامات بھجوائے کہ آپ ذرا عمران خان صاحب کے دور کی معیشت کو دیکھیں, اور اب جو بدترین معاشی حالات ہیں ان کا اگر آپ موازنہ کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کیا, اور اصل میں تو آپ شہباز شریف کے ساتھ ملے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد جناب باجوہ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیران کن قسم کا یو ٹرن لیا, اور پھر جناب باجوہ نے یہ کہا کہ جاوید چودھری نے مجھ سے منسوب یہ غلط بات لکھی کہ میں عمران خان کو معیشت کے لیے یا ملک کے لیے کوئی خطرہ سمجھتا تھا. لیکن اب انہوں نے ایک اور بہت بڑا لطیفہ چھوڑا ہے, اپنے ذرائع سے وہ یہ لطیفہ سامنے لے کے آئے ہیں, اور اب انہوں نے یہ لطیفہ چھوڑا ہے کہ میں نے جاوید چودھری کو دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی, میں نے جاوید چودھری سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس بات کی تصحیح کر لیں, آپ نے مجھ سے منسوب جو بات لکھی آپ اس کی تصحیح کر لیں. لیکن میں نے ان کو کئی مرتبہ فون کیا, یعنی جاوید چودھری صاحب کو کئی مرتبہ فون کیا, لیکن اب جاوید چودھری صاحب میری فون کال ہی پک نہیں کر رہے اور میرا فون نہیں اٹھا رہے. یہ خبر اب جناب باجوہ نے ذرائع سے ایک اور اینکر کے ذریعے لانچ کروائی ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اب صحافی بھی جناب باجوہ کا فون نہیں اٹھا رہے, اور جناب باجوہ خود یہ خبریں بتا رہے ہیں کہ اب تو یہ صحافی جو ہیں میرا فون بھی نہیں اٹھاتے. لیکن یہاں پر فوج کے کمانڈر ان چیف اور آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے, کیونکہ اسلام آباد کی ایک انتہائی حساس عمارت میں اب جی ایچ کیو کے متعلق اور آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اور یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب اور شہباز شریف کی چھٹی سے بھی ہے. اب یہ جو حساس ترین عمارت ہے یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں قائم ہے. ایوان صدر سے 300 گز کے فاصلے پر یہ عمارت قائم ہے. پہلے یہاں پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 کرداروں کی سرگرمی ہوئی, ان تینوں کرداروں کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے شہباز شریف کے جو ایک بڑے خاص قسم کے کارندے ہیں, یعنی ریڈ زون میں ایک حساس عمارت میں ہونے والی ایکٹیویٹی کے بعد جس میں 3 کردار شامل تھے, اس ایکٹیویٹی کے بعد شہباز شریف نے اپنے ایک بڑے خاص قسم کے کارندے کو فوج کے کمانڈر ان چیف کے پاس ہنگامی طور پر بھجوا دیا. فوج کے سپریم کمانڈر کے پاس ہنگامی طور پر اپنے ایک ہرکارے کو ایک بڑا خاص میسج دے کر بھجوایا, اور شہباز شریف کا خیال یہ تھا کہ فوج کے کمانڈر ان چیف جو ہیں اس میرے میسج کے اوپر فوراً ہاں کر دیں گے, جو میں میسج ان کو بھجوا رہا ہوں اس پر وہ رضامندی ظاہر کر دیں گے. لیکن آگے سے فوج کے کمانڈر ان چیف نے شہباز شریف کو اڑا کر رکھ دیا. اب یہ جو کارندے ہیں شہباز شریف کے اور میاں نواز شریف کے, یہ اصل میں کمانڈر ان چیف کے پاس پہنچے اور ان کی منتیں ترلے شروع کر دیے کہ ہم 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس قوم پر اور پاکستانی عوام پر نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس درکار ہے, کیونکہ صدارتی آرڈیننس کے بغیر ہم یہ ٹیکسز نافذ نہیں کر سکتے. لیکن فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں اور فوج کے جو کمانڈر ان چیف ہیں جن کے پاس شہباز شریف کے یہ ایک خاص میسنجر اور خاص پیغام رساں یعنی اسحاق ڈار پہنچے تھے, تو صدر عارف الوی نے اسحاق ڈار کو صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس آرڈیننس کے اوپر, اس عوام دشمن آرڈیننس کے اوپر کسی صورت دستخط نہیں کروں گا, آپ ہمارے کندھوں پر رکھ کر بندوق نہ چلائیں. یعنی انہوں نے صدر کے عملی طور پر پیر پکڑ لیے. اسحاق ڈار نے صدر کی منتیں کی, لیکن صدر نے یہ عوام دشمن جو ایک قدم ہے
اس کو انڈورس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن یہاں پر اس کے بعد کمانڈر ان چیف نے شہباز شریف کو اڑا کر بھی رکھ دیا، کیونکہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ صدر نے یہ پیغام دیا کہ آپ آرڈیننس لانے کے بجائے پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں سے جا کے بل اپنا جو ہے وہاں یہ بل پیش کریں، وہاں سے یہ بل پاس کروائیں۔ لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں یہ بل لے کے آئے تو پھر تو اس کی منظوری میں بڑی تاخیر ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو مشترکہ اجلاس ہے، جس طریقے سے مشترکہ اجلاس اس وقت چل رہا ہے، اگر اس کو ختم کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ صدر دوبارہ اجلاس ہی نہ بلائیں۔ اسی لیے اب اسحاق ڈار اور شہباز شریف صدر کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں، اور خورشید شاہ نے انہی کے متعلق یہ الفاظ بولے تھے کہ نون لیگ جب مشکل میں ہو تو یہ پیروں میں پڑ جاتی ہے، اور جب ان کی مشکل ختم ہو تو پھر یہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوہ کے متعلق ایک حیران کن نوعیت کا واقعہ سنایا، لیکن میڈیا نے جنرل عاصم منیر کے متعلق جیسے عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا، عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا اور عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 27 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے، اس میں عمران خان صاحب نے کیا 3 جملے بولے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ الیکشن کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے۔ جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان صاحب نے ایک واقعہ سنایا پہلی مرتبہ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک انٹیلیجنس آفیسر میرے پاس آیا، اس انٹیلیجنس آفیسر نے مجھے جنرل باجوہ کے متعلق ایک حیران کن بات بتائی، اور اس انٹیلیجنس آفیسر نے، جو کہ ایک سول انٹیلیجنس آفیسر تھا، اس نے مجھے یہ رپورٹ دے دی تھی کہ جنرل باجوہ میاں نواز شریف کے ساتھ براہ راست رابطے میں آگے تھے، اور جس وقت پارلیمنٹ میں ایکسٹینشن کے لیے انہیں نون لیگ کی حمایت درکار تھی تو اس وقت اصل میں انہوں نے شہباز شریف سے اور میاں نواز شریف سے ابتدائی ڈیل کر لی تھی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کیا، کیونکہ عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا کسی بھی لیول پر آپ کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کوئی رابطہ ہے؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ نہ تو میرا نہ ہی صدر عارف الوی کا اس وقت کسی سیاسی حوالے سے آرمی چیف سے کوئی رابطہ ہے، نہ میری کوئی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ بھی کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا سرپرائز بھی دیا، اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کی جانب سے الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی، اس پر عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا کہ صدر اس پر اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ از خود جب گورنر اور الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر رہے ہوں تو صدر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اور خان صاحب نے ہنگامی طور پر صدر عارف الوی سے رابطہ بھی کیا۔ لیکن اب یہاں پر چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہیں یہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور اگر 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہ ہوئے تو پھر یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرائے گئے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے احکامات کو کوئی کیسے نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں اعتزاز احسن اچانک سامنے آئے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے گورنر پنجاب سے جو ملاقات کی اس میں یہ طے کر لیا گیا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کروانے کا جو حکم ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کرنا، چاہے ہم پر توہین عدالت لگ جائے۔ ہم نے پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر الیکشن کسی صورت نہیں کروانے، کیونکہ الیکشن اگر ہو گئے تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ مارجن سے دوبارہ سے پنجاب میں برسر اقتدار آ جائیں گے۔ اب اسی پوری صورتحال میں اعتزاز احسن اچانک سامنے آئے ہیں
اور انہوں نے اب آن کیمرہ یہ الفاظ بولے ہیں کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر لاہور ہائی کورٹ کا حکم نہ مان کر توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. انہیں توہین عدالت پر فوراً برطرف کیا جا سکتا ہے اور یہ آئین شکنی بھی ہے. صرف توہین عدالت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آئین شکنی ہے. جب آپ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتے تو آپ کے اوپر پھر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا اور بغاوت کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے. اس لیے اعتزاز احسن نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ اب چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی ہو سکتی ہے بلکہ چیف الیکشن کمشنر آئین شکنی اور توہین عدالت پر فوراً گرفتار ہو سکتے ہیں اور ان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.